बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये फैटफ का चक्कर क्या है और आखिर क्या मामला है कि इमरान खान की हुकूमत में तीसरा चौथा वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकाम रहा है। क्या इमरान खान के होते हुए उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा? लेकिन इससे पहले ये इनकी जो एक ठगी और फ़रेब की जो वारदात है उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊँगा कि जब भी पाकिस्तान को ये मज़ीद मौका दिया जाता है तो ये पीटीआई के लीडर एक गुल मचा देते हैं मीडिया में, और मीडिया में बैठे हुए उनके मुलाजम ये शोर मचा देते हैं कि देखो इमरान खान की एक और सिफारती कामयाबी, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचा लिया, और इस पर जश्न मनाते हैं और आवाम को ये तसर देते हैं कि दुनिया पूरा जोर लगा रही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, लेकिन इमरान खान ने उतना उससे ज़्यादा जोर लगाकर दुनिया की ये कोशिश नाकाम बना दी। ये इसलिए झूठ है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में तो कोई डाल ही नहीं रहा। इशू सारा ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और वो पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं कि वो अपना रिकॉर्ड बेहतर करके वाइट लिस्ट में आ जाए, और ये नहीं हो पा रहा है इनसे, तो ये ठगी कर रहे हैं। और इस ठगे की मिसाल वही है, मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह मेडिकल में दाखिले के लिए एफएससी में जो मेरिट बनता है वो 80 या 90% नंबरों का कम से कम मेरिट बनता है। इससे कम नंबर हो तो वो कंसिडर ही नहीं होते। तो अगर कोई रईस ज़्यादा एफएससी में दाखिला ले ले और पढ़ाई वगैरह ना करे और उसको कुछ आता जाता भी ना हो, तो बड़ी मुश्किल से इम्तहान में वो 33 नंबर लेकर पास हो जाए, और पास होने के बाद वो घर जाकर ये खुशखबरी सुनाए कि बाबा मैं फ़ेल होने से बच गया। तो क्या इसे खुशखबरी समझा जाएगा या कामयाबी समझा जाएगा? तो दूसरा मौका जो मिलता है वो मौका भी अवेल करे, दोबारा पेपर दे और उसमें भी 30-35% नंबर लेकर फिर घर जाकर ये मचाएगा बाबा मैं एक मरतबा फिर फेल होने से बच गया। तो क्या घर वाले मिठाइयाँ बांटेंगे? तो ये वही काम है जो इमरान खान कर रहा है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान नहीं निकल रहा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है और पाकिस्तान की रुसवाई है, जग हंसाई है। और इस जग हंसाई को यहाँ इस रूप में पेश किया जाता है कि हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भिजवाने की कोशिशें नाकाम बना दी। ऐसी कोई कोशिश हो ही नहीं रही, और न ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का ख़तरा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा जब तक मामलात हल नहीं होते, और ब्लैक लिस्ट में जाने की कोई वजह मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत दरअसल इसमें संजीदा ही नहीं है। इसका अंदाज़ा इस रिपोर्ट से किया जा सकता है जो फैक्टफ ने कल जारी की। उसमें एक फ़िक्रा काबिल गौर है। उसमें कहा गया कि हमने 2019 में पाकिस्तान की तवज्जो संगीन नुकात की तरफ दिलाई थी। ये ज़रा गौर कीजिए, संजीदा और संगीन मामलात की तरफ तवज्जो दिलाई थी, लेकिन पाकिस्तान आलमी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। इन दोनों फ़िक्रों का खुलासा ये है कि पाकिस्तान इस मसले को संजीदगी से ले ही नहीं रहा। अगर पाकिस्तान इस मसले को संजीदगी से लेता तो ग्रे लिस्ट से लाजमन निकल जाता, जिस तरह माजी में हुआ कि जब आसिफ जरदारी की हुकूमत थी तो आखिरी बरसों में पाकिस्तान को शिकायत पर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो पाकिस्तान ने इस पर संजीदगी से काम किया और 2014 में यानी हुकूमत बदलने के एक साल बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया और वाइट लिस्ट में आ गया। ये इनका कारनामा है कि जब पिछली हुकूमत मफलूज कर दी गई और हालात ख़राब हो गए तो पाकिस्तान को एक मरतबा फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, और इस बात को अब 3 साल हो गए ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान कोई इकदाम नहीं कर रहा। और इसके साथ ये फैक्टर भी पूरी तरह सही है कि इमरान खान की कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी कोई वक़्त नहीं है। दुनिया में तो ये एक मुहावरा बन गया, पाकिस्तान यानी एक लतीफ़ा बन गया है कि जिनको फ़ोन करना चाहिए वो हमें फ़ोन करते नहीं, और जिनको ये फ़ोन करते हैं वो फ़ोन उठाते ही नहीं। और ये पूरी दुनिया में ये मानी तानी बात है कि इमरान खान को दुनिया का कोई हुक्मरान मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। और इस हद तक शर्मनाक मामलात जा रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो इमरान खान ने बरतानिया का दौरा मुलतवी किया तो उसकी जो वजूहात थी, एक तो खैर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात थे वो भी हो सकती है और शायद वो थी, लेकिन बड़ी वजह जो ये बनी वो बड़ी दिलचस्प बात है आपके लिए अगर आपने ये खबर नहीं पढ़ी है तो ये मैं बता देता हूँ कि हुआ ये कि बरतानिया की वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की वज़ीर आज़म को क्रिकेट मैच देखने के लिए दावत दी, और ये दावत कोई मुनफरद नहीं थी, इसलिए कि बरतानिया होस्ट कंट्री था और क्रिकेट का वो पता है आपको, आपके इल्म है कि क्रिकेट
برطانیہ کی پرانی پہچان ہے، سب سے پہلے کرکٹ وہیں سے شروع ہوئی، اور بھارت اور پاکستان اور جنوبی افریقہ اور پھر جو برطانیہ کی کالونیز تھی ان سب ملکوں میں یہ کرکٹ کو فروغ ہوا۔ تو انہوں نے جس طرح دوسرے تمام ملکوں کے سربراہوں کو کرکٹ میچ دیکھنے کی دعوت دی، اسی طرح عمران خان کو بھی دعوت دی، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات تھے کہ یہ ان کے ساتھ ڈنر بھی تھے، ان کے ساتھ دوسرے پروگرام بھی تھے ملکوں کی اہمیت کے اعتبار سے۔ تو عمران خان نے یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ذریعے، سفارت خانے کے ذریعے ایک فرمائش برطانوی وزیر اعظم کو کی کہ ایک ڈنر میرے اعزاز میں بھی رکھا جائے، یعنی تصویر چھپنی تھی کہ پاکستان کی وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم کے ڈنر میں شریک ہیں، یہ تصویر چھپتی تو رونق بھی لگتی۔ تو برطانوی وزیر اعظم نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ سوائے اس کے کہ آپ کرکٹ میچ دیکھیں، اس وزیٹر ہونے کی حیثیت کے علاوہ آپ کو کوئی خصوصی دعوت نہیں دی جا رہی۔ اور مطلب صاف ہے کہ عمران خان نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا تھا، کچھ ہفتے پہلے، کہ میں خود برطانیہ جاؤں گا اور نواز شریف کی واپسی کے لیے بات کروں گا۔ تو ظاہر ہے جب ڈنر ہی نہیں ہونا تھا تو برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات بھی خارج امکان ہو گئی۔ جب ملاقات خارج امکان ہوگی تو نواز شریف کی واپسی کے لیے جو بات انہوں نے کرنی تھی وہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ یہ بڑی شرمندگی اور بے عزتی کے عالم میں عمران خان نے یہ برطانیہ کا دورہ ملتوی کیا۔ اور ناظرین، یہ فیٹف کا مسئلہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ فیٹف کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ ہے دہشت گردی، اور دہشت گردی کے حوالے سے اس کے کیا مطالبات ہیں اور پاکستان ان کو پر کیوں عمل نہیں کر رہا، یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، اس پر زیادہ بات نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ دہشت گردی کو کون جانتا ہے عمران خان سے بڑھ کر۔ اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو یہ فکرہ بنتا ہے کہ دہشت گردی کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ٹی ٹی وی آپ کو یاد ہوگا جس کی ترجمانی کا لیبل عمران خان پر لگا تھا، اور کل ہی بی بی سی کی جو رپورٹ میں نے پڑھی، آپ بھی اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی تو کل کے بی بی سی میں آپ جائیں اور فوج کے خلاف دہشت گرد حملوں میں جو اچانک اضافہ ہو گیا ہے اس کے بارے میں ایک تبصرہ اس میں چھپا ہے اس کی ویب سائٹ پر، اور اس تبصرے میں بعض ذرائع سے یہ لکھا گیا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان کا ہاتھ ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی پشت پناہی انڈیا بھی کرتا ہے، افغانستان کا ایک دھڑا بھی کرتا ہے، کچھ دوسری طاقتیں بھی کرتی ہوں گی، اور یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جس کی ترجمانی کا اعزاز عمران خان کو حاصل ہے۔ اگرچہ عمران خان نے خود کبھی نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی کا ترجمان ہوں، لیکن لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے۔ افغان طالبان کے وہ مخالف ہیں، اور ان کی سفارتکاری کی سمجھ بوجھ کی داد دیجیے کہ کل ہی عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا تو بڑی تباہی ہوگی۔ کیا یہ بات اسے کرنی چاہیے تھی؟ طالبان کے ہم بھی مخالف ہیں، ہر وہ آدمی طالبان کا مخالف ہے جو افغانستان میں امن چاہتا ہے، اور وہ طالبان پر اس لیے تنقید کرتا ہے طالبان وہاں بے گناہ لوگوں کو بم دھماکوں کا نشانہ بنا کر ہلاک کرتے ہیں، اور ایک بے مقصد لڑائی میں، اقتدار کی لڑائی میں سینکڑوں ہزاروں پشتون ہر ہفتے قتل ہو رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی حکمران ایسی بات کرے گا، فرض کیجئے کل کو طالبان کی حکومت آ جاتی ہے، تو طالبان جو پہلے ہی پاکستان کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھتے، مشرف کے دور میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، ان کی وزیر خارجہ کے ساتھ کیا گیا، ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا گیا، اور پاکستان میں موجود ہزاروں افغان طالبان جن کو خود پاکستان کی گورنمنٹ نے یہاں مہمان بنا کر رکھا تھا، وہ جس طرح ان کو مارا گیا، جس طرح ان کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور بہت لمبی کہانی ہے جس طرح ان پر ڈرون حملے کرائے گئے، تو پاکستان کے بارے میں ان کے جذبات بہت تلخ ہیں۔ ہم ان کی اس بات کی نہ صفائی دے سکتے ہیں، نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس بارے میں خاموش ہیں، لیکن یہ تو حقیقت اپنی جگہ ہے کہ طالبان کا پاکستان کے بارے میں جو طرز فکر ہے وہ تلخیوں سے اور کڑواہٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ایسے میں جب آپ یہ دھمکی دیں دنیا کو کہ طالبان کی حکومت نہیں بننی چاہیے، اور وہ کل گن پوائنٹ پر یا کسی بھی طریقے سے حکومت میں آ جاتے ہیں، اور جس کا امکان بہرحال موجود ہے، تو کیا ان کا رویہ پاکستان کے ساتھ پہلے سے زیادہ تلخ نہیں ہو جائے گا؟ پاکستان کا رویہ طالبان افغانستان کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ افغان عوام خود حل کریں، ہم ان کی جو بھی حکومت ہوگی اسے تسلیم کریں گے، افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ کہنا کہ طالبان کی حکومت نہیں بننی چاہیے، یہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت ہے، اور آ بیل مجھے مار کے مصداق ہے۔ تو طالبان کی حکومت بننے کا امکان اس لیے ہے کہ ظاہر امریکہ کے جانے کے بعد وہ اگلے مہینے اس کا انخلاء شروع ہو رہا ہے، اور
چند ہفتوں میں وہ انخلا مکمل ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے جو اس وقت کابل پر حکومت ہے وہ لیبرلائز ہے اور طالبان کا حوصلہ اور امیدیں بڑھ گئی ہیں. تو وہ ایسا ممکن بھی ہے. اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حالیہ ہفتوں میں ان کے زیر قبضہ یعنی وہ رقبہ جو طالبان کے قبضے میں ہے وہ 33-34% سے بڑھ کر اب 50% سے بھی زیادہ چلا گیا. تقریباً 60% رقبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے. اگرچہ اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو اصل اربن سینٹرز ہیں، چاہے وہ کابل ہو، چاہے وہ جلال آباد ہو، چاہے وہ قندھار ہو، چاہے وہ ہرات ہو، چاہے وہ کوئی اور بڑا شہر ہو، مزار شریف ہو، جتنے بھی افغانستان کے بڑے بڑے شہری مراکز ہیں ان پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے. ان پر کابل حکومت کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے. اور اربن سینٹرز پر قبضہ کرنا طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. پھر بھی اگر جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں طالبان، اور جس طرح انہوں نے صرف 2 ہفتوں میں 50 سے زیادہ اضلاع پر قبضہ کیا ہے، اسے دیکھ کر یہ اندیشہ یا امکان موجود ہے کہ طالبان کسی بہت بڑے رقبے پر یہ شہری علاقوں میں بھی وہ دخیل ہو جائیں گے اور قابض ہو جائیں گے. اور اگر پھر فیصلہ کن جنگ ہوئی تو لگتا ہے کہ کابل کے سوا باقی تمام علاقے طالبان کے قبضے میں چلے جائیں گے اور کابل کی جنگ جو ہوگی وہ فیصلہ کن ہوگی. اور اس کے بعد اگر طالبان جیت جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے بارے میں ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کے ارادے اچھے نہیں ہوں گے. پہلے ہی طالبان کی صفوں میں بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو پختونخوا صوبے کو ریکلیم کرنا چاہتی ہے. فیٹف کے حوالے سے میں توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف کہ عمران خان کے آنے کے بعد پورے سابق فاٹا میں اور فاٹا سمیت پورے صوبہ پختونخوا میں اور بلوچستان میں فوجی جوانوں کے خلاف، صرف فوجی جوانوں کے خلاف نہیں بلکہ عوام کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی وہ جو صورتحال وہاں نارمل ہو گئی تھی پچھلے دور میں، اس نے یک لخت پلٹا کھایا ہے. اور اب بتدریج گریجولی یہ دہشت گردوں کے حملے بڑھنے شروع ہوئے. بلوچستان میں کچھ اور لوگ ہیں، بلوچستان میں کئی فیکٹر ہیں، کئی فریق ہیں. تحریک طالبان پاکستان بھی ہے، قوم پرست گوریلا تحریکیں بھی ہیں، اور ایران کا اور وہاں بلوچستان کا جو جھگڑا ہے اس کے اثرات بھی بلوچستان کی صورتحال پر ہیں. اور پختونخوا میں ٹی ٹی پی ہے اور قوم پرست جماعتوں کے درمیان ان کا مقابلہ ہے. تو نشانہ بن رہے ہیں دونوں طرف سے پشتون پختونخوا میں، اور بلوچستان میں پشتون بھی، بلوچ بھی، پنجابی بھی اور دوسرے لوگ بھی. تو اس دہشت گردی کی طرف کیا کوئی توجہ حکومت کی آپ کو نظر آتی ہے؟ مجھے تو بالکل نظر نہیں آتی، سوائے یہ کہ ہر واقعے کے بعد ایک اعلان آ جاتا ہے کہ ہمارے عزائم جو ہے وہ پہلے سے بلند ہو گئے ہیں اور دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. سیم وہی مشرف دور کی فلم پھر سے چلنی شروع ہو گئی ہے. مشرف گرو تھا، عمران خان اس کا بالکا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس معاملے میں دہشت گردی کے فروغ میں مشرف سے 2 ہاتھ آگے نکل جائے گا. تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور افسوسناک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف خاموشی ہے. یہاں تک کہ عمران خان نے جو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اپنے ناپسندیدہ اور قابل نفرت عزائم کا اظہار کیا، اس پر بھی ہر طرف خاموشی ہے. کوئی رد عمل نہیں، کوئی تصحیح نہیں، کوئی کریکشن نہیں، اور کوئی توجہ دلاؤ نوٹس تک نہیں، سوائے یہ کہ بلاول نے ایک بیان دے دیا اور ایک بیان مریم نواز نے دے دیا، اور باقی سب طرف ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے. تو یہ صورتحال ایک بدقسمتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ناظرین، اسی پر خدا حافظ.